अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़्तसलुन बारिदुन व शराब व वहबना लहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब व खुज़ बियदिका ज़िग़्सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा नेमल अब इन्नहु अव्वाब वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब उलिल ऐदि वल अबसार इन्ना अखलसनाहुम बिखालसितिन ज़िक्रद्दार व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़यार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह स्वाद के ये चौथे रुकू की इब्तदाई आयात हैं। मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के हवाले से तज़किरा चल रहा है और नसीहत की जा रही है तमाम लोगों को जो भी कुरान मजीद को पढ़ने वाले हैं, जो भी इसकी तरफ रुजू करने वाले हैं, कि देखें ज़िंदगी में हालात मुश्किल भी आते हैं, आसान भी आते हैं। दोनों किस्म के हालात के ज़रिए इंसान की आजमाइश होती है और ये हालात पैगंबरों पर भी आते रहे हैं। तो पैगंबर ही असल में नमूना होते हैं इंसानों के लिए कि वो मुश्किल वक्त में किस तरह से अपने रब की तरफ रुजू करते हैं और आसानी के वक्त में देखें किस तरह से। तो मुश्किल हालात में अल्लाह ताला को इंसान की आजिज़ी और इंकिसारी ही पसंद है। उसका गरूर और तकब्बुर अल्लाह के गज़ब को भड़काता है। तो जब भी इंसान ने मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पर पैगंबरों ने अपने मुश्किल औकात में अल्लाह की तरफ रुजू किया है, अल्लाह ताला ने उनकी तरफ देखें किस तरह से अपनी रहमत फरमाई, उनके लिए आसानी पैदा की, उन्हें सुरखरू किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है इन आयात में। अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इससे पहले 3 और मकामात पर भी आया, सूरह निसा में, सूरह अंबिया में, सूरह अनाम में। ये चौथा मकाम है कि अब उनका ये ज़िक्र है। बनी इसराइल की कौम से ही ताल्लुक़ रखने वाले पैगंबर थे। फरमाया उज़कुर अब्दना अय्यूब, हमारे बंदे अय्यूब का भी ज़िक्र कीजिए, लोगों के सामने उनकी मिसाल भी पेश कीजिए। इज़ नादा रब्बहु, याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा था। अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब, कि मुझे शैतान ने छूकर सख्त तकलीफ़ और अज़ाब में मुब्तला कर दिया। आप जानते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बड़ी सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए थे और उस बीमारी में कैफियत ये हो गई थी कि उनके अपने घर वाले भी छोड़कर चले गए थे। सिर्फ उनकी बीवी थी उनके पास जो उनकी खिदमत करने वाली थी। तो यहाँ ये जो बयान किया है कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ़ और अज़ाब से दो चार कर दिया है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुझे ये बीमारी शैतान की तरफ से है, बल्कि मकसद ये है उनके इस बयान का, हज़रत अय्यूब के बयान का, कि परवरदिगार मैं तो हर हाल में तेरा शुक्रगुज़ार रहना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि मुझे ये बीमारी ने आन लिया है, इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ है, मैं माशी तौर पर भी कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे अज़ीज़ रिश्तेदार घर वाले भी छोड़कर चले गए हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे जिस चीज़ ने अज़ियत में मुब्तला किया है वो शैतान के वसवसे है। वो चाहता है कि मैं तेरा नाशुक्रा बन जाऊँ, मैं बेसब्री का मुज़ाहिरा करूँ, मैं तुझसे गिला शिकवा करूँ, जबकि मैं तो हर हाल में तेरा शुक्रगुज़ार रहना चाहता हूँ। तूने मुझे कितना बड़ा एहसान किया कि पैगम्बरी के मनसब पर फाइज किया। ये दुनिया की तकलीफ़ भी आर्जी है, यहाँ के आराम भी आर्जी हैं, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। मैं हर हाल में तेरा शुक्रगुज़ार रहना चाहता हूँ। मैं शैतान के इन वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। यही हमारे लिए सबक है कि हम अपने हर हालात में अल्लाह की ताअत और बंदगी पर अपने आप को कायम रखें और शैतान की वसवसा अंदाज़ियों से अपने आप को महफूज रखते हुए अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करते रहें। अब देखिए अल्लाह ताला ने अपने इस पैगंबर की दुआ को कबूल फरमा लिया और फरमाया उरकुस बेरिजली का, अपना पाँव ज़मीन पर मार। या यूँ
اپنے اس پاؤں کو زمین سے ٹکرا۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ہے ٹھنڈا پانی غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنا پاؤں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زمین پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ اس زمین سے چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور ان کا علاج یہی کہ اس سے غسل کر اور اس پانی کو پی، وہ صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ جب اپنے رب سے مدد مانگی اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے رب کی پناہ مانگی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو کس طرح سے قبول کیا۔ پچھلی آیات میں، کل کے درس میں یہ بات گزری کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعا کی، کس طرح سے دیکھیں ان کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے رب سے یہ فریاد کی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت روا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت ان کو دی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد ایسی بادشاہت کسی کو ملی۔ یعنی ان کے تابع کر دی ہوا، جس طرف چاہتے تھے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ شیاطین جن ان کے تابع کر دیے تھے، وہ ان کے لیے وہ کام کرتے تھے جو حکم وہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد کو رد نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے، جبکہ ناشکری اور سرکشی اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہے۔ تو یہاں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے دیکھیں کس طرح سے حضرت ایوب کی دعا کو قبول کیا اور ان کے لیے کس طرح سے بندوبست کر دیا، زمین سے چشمہ جاری کر دیا، وہ نہائے، اور گمان یہی ہے کہ انہیں سخت قسم کی کوئی جلدی بیماری ان کو لاحق تھی، اور اس پانی کے نہانے سے وہ جلد ان کی درست ہو گئی اور وہ صحت یاب ہو گئے، اور اس پانی سے ان کو توانائی ملی، یعنی وہی ان کا علاج تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے اس کے گھر والے بھی اسے لوٹا دیے۔ وہ سب جو چھوڑ کر چلے گئے تھے سب واپس آ گئے ان کے پاس، اور وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اور ہم نے دے دیے انہیں، یعنی اور اولاد بھی پھر ہم نے ان کو عطا کی۔ رحمتًا منا، یہ سب ہماری رحمت کی بنیاد پر تھا۔ تو ہمیشہ انسان کو اللہ کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، اس کا امیدوار رہنا چاہیے۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، یہ سبق ہے عقل والوں کے لیے کہ اس رویے کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ پیغمبروں نے دیکھیں کس طرح سے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اور ان کے رب نے بھی کبھی ان کو مایوس نہیں کیا، ان کو نوازا ہے۔ یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور پھر اللہ نے انہیں ہدایت کی کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے، یعنی ایک جھاڑو بنا تنکوں کی۔ اب یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ بیماری کے دوران انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، مزاج اس کا ایسا ہو جاتا ہے۔ غالباً مفسرین نے جو لکھا ہے کہ بیماری کے دوران ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی تھی، اور وہ محنت مزدوری کرتی تھی، جا کر اجرت جو ملتا تھا اپنے خامد کو کھلاتی تھی، خود بھی اپنا پیٹ پالتی تھی۔ گھر والے سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، کسی بات پہ کوئی غصہ آ گیا اور قسم کھا بیٹھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تجھے اتنے کوڑے ماروں گا۔ اب جب ٹھیک ہو گئے تو پھر خیال آیا کہ اسی نے تو میری خدمت کی ہے، اب بھلا کیا ہو، قسم توڑتا ہوں تو وہ بھی، اور اگر سزا دیتا ہوں تو وہ بھی، دونوں جو ہے نامناسب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی توڑ کر دیا، اس کا بھی علاج کر دیا۔ فرمایا جتنے کوڑوں کی قسم کھائی تھی اتنے تنکوں کا ایک مٹھا بنا لے، اور اس کو کیا کر، فَضْرِبْ بِهِ، اس کے ذریعے سے اس کو ٹکرا دے، لہذا تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَلَا تَحْنَثْ، اپنی قسم بھی نہ توڑ، تیری قسم پوری ہو جائے گی اور تکلیف بھی نہیں ہوگی اس کو جسے تو نے کوڑے مارنے کی جو ہے قسم کھائی تھی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ اب دیکھیں کتنا صبر ہوگا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس معیار کو پسند کرتا ہے وہ تو بہت اونچا معیار ہے۔ تو فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، بہت اچھا انسان ہے، اللہ تعریف فرما رہا ہے۔ اور پیچھے بھی دیکھیں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا، سب کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ نعم العبد، بہت اچھا انسان،
انہو اواب، وہ تو بہت رجوع کرنے والا تھا ہماری طرف۔ یہی سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے ہر حالت میں، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، کیسے ہی حالات ہوں، ہر حالت میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہو اواب، وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اب کچھ اور پیغمبروں کا ذکر مختصر طور پر، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا بھی ذکر کیجیے۔ اُولِي الْأَيْدِ، جو بہت مضبوط ہاتھوں کے مالک تھے، یعنی اللہ نے ان کو بہت قوت بھی عطا کی تھی۔ والابصار، اور دیدہ و بینا تھے، یعنی اہل بصیرت تھے، صرف یہ آنکھ سے یہ کام ہی نہیں لیتے تھے کہ بس چیزوں کو دیکھیں، بلکہ بصیرت کی آنکھ ان کو عطا کی تھی۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، اور ہم نے ان کو اس صفت کی وجہ سے کہ وہ ہمارے لیے خالص تھے، اپنے لیے مخلص کر لیا تھا۔ ذکر الدار، اور یہ صفت کہ آخرت کی یاد ان کے اندر موجود تھی، آخرت کے گھر کی فکر تھی انہیں۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم آخرت کے گھر کی فکر اپنے اندر رکھیں، اس کی تیاری کریں، اور اس کے تیاری کے سب یہ طریقے ہیں، یہ عبادات بھی اس کے طریقے ہیں، معاملات طرح طرح کے، چاہے کاروبار ہو، چاہے اولاد ہو، بیوی ہو، ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، سب کے سب ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو رب کی رضا کا رویہ ہے، جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہر ایک کے ساتھ سلوک کی مثال قائم کی ہے، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے ہمارے لیے وہی سبق ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت کی فکر، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے ہاں وہ ایک چنے ہوئے انسان تھے، مصطفین، مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں، منتخب کیے ہوئے کو کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں ایک منتخب کیے ہوئے انسان تھے، اور اخیار بہت بھلے، بھلائی کے مالک، یعنی نیکی کو اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ہے ہمارے لیے سبق کہ ہم ہر معاملے میں بھلائی کو اختیار کریں، پاکیزگی کو اختیار کریں۔ رویے دو ہی ہیں، ایک پاکیزگی کا، ایک آلودگی کا۔ تو ہم آلودگی کے رویے کو اختیار کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے معاملے میں پاکیزگی کا طریقہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا، زندگی کے ہر معاملے میں پاکیزہ رویے کو جس نے اختیار کیا۔ اور اسی طرح سے وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسماعیل، یسع اور ذا الکفل کا بھی ذکر کیجئے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے کردار کے مالک تھے، ان کی زندگی کو اپناؤ، انہوں نے کس طرح سے اپنے رب کی بندگی اختیار کیا۔ ھذا ذکر، یہ تو ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور متقین کے لیے تو بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین انجام ہے۔ تو یہ محترم بھائیوں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ دیر نہیں لگاتا دینے میں۔ ابھی حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے سورہ یاسین کی، اللہ نے ایک بستی کی طرف 2 پیغمبر بھیجے، انہیں جھٹلا دیا، اللہ نے تیسرا بھیجا، اسے بھی جھٹلا دیا، کہنے لگے تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ اتنے میں بستی سے انہی کی قوم کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں ان کی بات مان لو، اس میں تمہاری خیر ہے، رسولوں کی بات مان لو، ان کی اطاعت قبول کر لو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس شخص کو قتل کر دیا، اس کو قتل کیا، اس کی ابھی خون بھی زمین پر نہیں گرا تھا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا اس شخص۔ اور اس شخص نے وہاں جا کر کہا، جنت میں جا کر، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا میرے رب نے میرا کیا انجام کیا۔ یعنی اب وہ انجام بتایا نہیں جا سکتا، میں نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ نے بتا دیا، قرآن میں نازل کر دی بات، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور اللہ نے پھر کوئی لشکر نہیں بھیجے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اور ایک ہی دھماکہ کافی تھا اس قوم کو جس نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا غضب بھی بہت زبردست ہے،
اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی آگے اطاعت، بندگی، عاجزی، انکساری یہ اسے پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا پروردگار ہمارے بھائی کنور شاہد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، وہ جس کیفیت اور مشکل میں ہے یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، ان کے پسماندگان کو ان کی خدمت کا بھرپور جزا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری ہی منزل کے مسافر ہیں، یا اللہ ہمارے سفر کو اچھا بنا، یا اللہ ہمارے سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اطاعت اور بندگی والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔